व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग की 1.5 करोड़ से ज़ायद कॉपियाँ दुनिया भर में फ़रोख्त हो चुकी हैं। ये किताब बताती है कि कैसे अपने काम को कम वक्त में बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दिया जाए और कैसे काम में ताख़ीर से बचा जाए। ये किताब 21 बेहतरीन तरीके बयान करती है जिन पर अमल करके आप अपने काम कम वक्त में अच्छे से सरअंजाम दे सकते हैं। ये किताब किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, क्योंकि दुनिया के कामयाब तरीन लोग इस किताब का मुताला कर चुके हैं। ये किताब आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है बेहतरीन अंदाज में। ब्रायन ट्रेसी किताब के आगाज़ में सवाल पूछते हैं कि अगर आपको एक ज़िंदा मेंढक खाना पड़ जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बल्फाज़ दीगर, अगर कोई मुश्किल काम आए आपको तो आप उसको कैसे सरअंजाम देंगे? उसे निपटाने में टाल मटोल करेंगे या उसे फौरी तौर पे हल करेंगे? और आपको ये करना ही है तो क्या करना होगा? तो वो मशवरा देते हैं कि आप उसे फ़ौरन खा लें, वरना परेशान ही रहेंगे, क्योंकि उसे देखने में वक्त ज़ाया किया तो आप उसे नहीं खा सकेंगे घिन की वजह से। मुसन्निफ़ कहते हैं कामयाब बनने का बस यही तरीका है, आपको जो करना है वो आज ही करना है और अभी करना है, चाहे ये काम कितना मुश्किल ही नज़र क्यों ना आए। आपने बैल को सींगों से पकड़ना होगा, वरना आप सख्त नुकसान उठा सकते हैं। इस किताब में 21 हिकमत अमली और तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करके आप मुश्किल से मुश्किल काम भी सुकून और कामयाबी से कर सकते हैं, और यही कामयाब लोगों का वतीरा भी है। कामयाब लोग फौरी अमल करने में माहिर होते हैं, उनमें काम को ताख़ीर ना करने और कामों को तरजीह देने की आदत होती है। इस सिलसिले में पहली स्ट्रेटजी ये बयान की गई है कि अपने काम मंसूबे के साथ तरतीब दें। जैसे अगर शेर को शिकार करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या है जो वो करेगा? तो यकीनन वो सबसे पहले कई जानवरों में से अपने शिकार का इंतखाब और टारगेट करेगा। लिहाजा शहरी की तरह आपको अपना टारगेट और मकसद वाज़ेह रखना है। आपको पता होने चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। आपको मकसद के साथ साथ उसको हासिल करने की मंसूबा बंदी भी करनी होगी, यानी किस हिकमत अमली और तरतीब के साथ आप ये काम सरअंजाम देंगे। सोचें कि शेर के लिए इससे ज़्यादा क्या अहमकाना हो सकता है कि वो रेवर में से अपने शिकार का ही इंतखाब ना करे, क्योंकि इस तरह वो कभी शिकार को नहीं पा सकेगा। इसलिए अपने मकासद और टारगेट को एक डायरी या पेपर में लिखने की आदत डालें। ये एक कीमती नुस्खा है और जादुई भी, क्योंकि इसका लाशऊरी दिमाग से बराह रास्त ताल्लुक़ है। ये वहाँ नक्श हो जाता है लिखने से। आप एक टाइम लाइन या डेड लाइन अपने मकसद के हसूल के लिए भी लिख सकते हैं कि मुझे ये काम इतने अरसे में करना है। ये पहली हिकमत अमली है, यानी सेट दी टेबल। मंसूबा बंदी और तरतीब से काम करें और टाइम की पाबंदी करें कि इतने घंटे में करना है ये काम मुझे, या मुझे इस काम को एक हफ्ते में या एक महीने में करना है। इस मकसद के लिए टारगेट का चुनाव करें, फिर उसे लिख लें और उसकी टाइमलाइन सेट कर लें। टारगेट गाइडेड मिसाइल की तरह होते हैं, ये आपको मकासद तक पहुंचा देते हैं। दूसरी हिकमत अमली ये है कि हर दिन को पहले से ही तरतीब दे लें। अगर आपको हाथी को खाना हो तो उसका आसान तरीका क्या होगा? यकीनन हाथी का चरगा बनाना मुमकिन नहीं, लिहाजा आसान तरीका यही है कि आप उसको छोटे पीसेज में तकसीम करके खाएंगे। यही बात आपके मकसद और टारगेट के साथ होती है। ये बहुत बेवकूफ़ दिखाई देती हैं आपकी मकासद और परेशानियाँ हाथी की तरह, मगर अगर आप इनको तकसीम करना सीख लें और छोटे छोटे हिस्सों में करके उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर इसको आसानी से पा लेंगे। इस तरह आप आसानी से अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ इस सिलसिले में 6P का फार्मूला देते हैं। पहला P ये है कि प्रॉपर, दूसरा P है प्रायर, तीसरा P है प्लानिंग, चौथा P है परजर्वेंस और पांचवा P है पुअर और छठा P है परफॉर्मेंस। यानी अपने मकसद के हसूल के लिए अगर आप अच्छी तरह प्रॉपर, पहले से एडवांस में प्रायर मंसूबाबंदी और हिकमत अमली अपनाएंगे तो मुस्तकिल बुनियादों पे आप बुरी यानी पुअर परफॉर्मेंस और कारकर्दगी से बच जाएंगे। अगर आप अपने अगले दिन को पहले से ही प्लान कर लें तो आपकी कारकर्दगी 25% तक बढ़ सकती है। इसी तरह अगर हफ्तावार या माहवार मंसूबाबंदी कर लें तो ज़रूर कमाल हो सकता है। आप एक लिस्ट बनाएं, जो भी आपका मकसद है उसके लिए दरकार चीज़ों को उस लिस्ट में लिख लें। उसकी टाइमलाइन भी लिख लें, जैसे जैसे काम मुकम्मल होते जाएं लिस्ट में इस काम को टिक करते रहें। ये एक हैरत अंगेज़ तौर पे कारआमद टेक्निक है।
اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ مسلسل لکھنے کی بھی عادت ڈال لیں گے اپنے اندر اور اپنی منصوبہ بندی بھی کر سکیں گے آسانی کے ساتھ، اور ان کو جب آپ تکمیل کر کے ٹک کریں گے تو آپ کے لاشعوری دماغ کے اندر آپ کو کاموں کو حاصل کرنے کی، کمپلیٹ کرنے کی اور ان کو کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول میں استعمال کرنے کی تمام ٹریننگ آپ کے ذہن میں ہوتی رہے گی۔ اگلی حکمت عملی 80-20 رول۔ اس رول پہ ہماری پوری ایک اور ویڈیو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں موجود ہے۔ اس کے مطابق آپ 80% کامیابیاں 20% کام کرنے سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کی 20% کامیابیوں پر آپ کا 80% کام اور محنت لگتی ہے۔ آپ نے ان 20% کاموں پہ توجہ دینی ہے جن کے کرنے سے آپ 80% نتائج حاصل کرتے ہیں، نہ کہ ان 20% کامیابیوں پر جو آپ 80% کام کر کے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہی 20% کام آپ کو 80% منافع اور کمائی کر کے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس فارمولے کو ضرور اپنی نظر میں رکھیں۔ اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کتابیں کے خلاصے کے طور پہ 80-20 رول کو ہم نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بیان کیا ہے ڈیٹیل کے اندر، جو کہ لنک میں بھی موجود ہے اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ اس فارمولے کے ذریعے آپ یقیناً کامیابی کا راز پا سکتے ہیں۔ 80-20 فارمولہ یا رول نہایت آزمودہ اور کامیاب رول ہے۔ اس رول کے مطابق آپ اپنے جو کاموں کو پینڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کاموں کو آپ پینڈنگ کریں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، یعنی ایسے کام جو آپ کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں ان کو بھلے پینڈنگ کریں، لیکن جو پرائرٹی والے کام ہیں ان کو فوراً کریں۔ اگلی حکمت عملی ہے تخلیقی تاخیر کا مظاہرہ کیجیے۔ ہم لوگ ٹال مٹول سے کام تاخیر سے کرتے ہیں۔ ہمیں چناؤ کرنا ہوگا کہ کن چیزوں کو ہمیں تاخیر سے کرنا ہے اور کن کاموں کو ترجیح دینی ہے۔ خاموش رہنا بھی ایک آرٹ ہے جو آپ کو سیکھنا ہوگا۔ ہر وہ چیز جو آپ کے کام کی نہیں، آپ کے لکھے ہوئے مقاصد کی طرف نہیں لے کے جاتی، اسے رد کر دیں۔ دوستوں کو، پارٹیوں کو، ٹی وی دیکھنا کم کر دیں، ترک کر دیں، اس میں ٹال مٹول کیجیے کہ ابھی نہیں، میں ٹی وی بعد میں دیکھ لوں گا۔ کوئی دوست، رشتہ دار وغیرہ آپ کو اگر ایسے کام کے لیے بولتا ہے جو آپ کے مقصد کی طرف نہیں لے جاتا، اس تو اسے کہیں آج نہیں کل دیکھیں گے، اگلے ہفتے کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ بیکار چیزوں پہ ٹال مٹول سے اور تاخیر سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ لہذا تاخیر اور ٹال مٹول وہاں پہ کریں جو بیکار چیزیں ہیں، ان میں جان بوجھ کے تاخیر کریں۔ اس طرح سے آپ کو ان چیزوں کے لیے کام مل جائے گا، ٹائم مل جائے گا جو اچھی ہیں۔ اگلی حکمت عملی ہے ABCDE میتھڈ مان لیجئے۔ آپ کے پاس اگر ڈھیروں مینڈک کھانے کے لیے ہیں، یعنی کئی مسائل ہیں، تو آپ کو A سب سے پہلے اہم مسئلے کے طور پہ لینا ہوگا۔ B وہ کام ہیں جو اہم تو ہیں مگر کرنے سے زندگی میں خاص فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ وہ لازم نہیں ہے۔ جبکہ C ایسا کام ہے جو کرنا ٹھیک رہے گا مگر نہ کرنے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا یہ بھی کوئی زیادہ اہم نہیں ہے۔ D ایسا کام ہے جو کوئی بھی آپ کی جگہ کر سکتا ہے، لہٰذا آپ اسے آؤٹ سورس کر سکتے ہیں یا کسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ E ایسا کام ہے جو نہ کریں تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی زیادہ اہم نہیں ہے۔ تو ABCDE میتھڈ سے آپ 80-20 فارمولے تک پہنچ جائیں گے، یعنی 20% کام سے 80% نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو پرائرٹائز کرنا سیکھنا ہوگا، چیزوں کو جاننا ہوگا کہ کون سے کام آپ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں 80-20 فارمولے کے تحت۔ اگلی حکمت عملی ہے اہم نتائج پہ توجہ مرکوز رکھیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ جب شیر کسی ہرن کا شکار کرتا ہے تو فوری اسے نہیں مارتا، بلکہ اپنے کام کو آسان اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں ترتیب دیتا ہے۔ شیر پہلے ہرن کے پیروں کو زخمی کرتا ہے اور پھر اسے زمین پہ گرا دیتا ہے اور پھر اس کی گردن پر دانت گاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی اپنے کام کو 5 سے 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ آپ کو وہ اہم ترین نتائج دینے والے حصے ترتیب دینے ہیں جن سے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سیلز مین کے لیے نیا اکاؤنٹ بنانا
آپ کے لیے سیلز کے شعبے میں اہم ترین نتائج والا حصہ ہے، جس سے آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے جس فیلڈ کے اندر بھی ہوں اپنے ایریاز ڈیفائن کر کے اس کے حصے کرنے ہیں۔ اگلی حکمت عملی، اچھی طرح تیاری کریں شروعات سے قبل۔ جیسے گھر میں کھانا بنانے سے پہلے کھانے کی تمام تیاری کی جاتی ہے، سبزیاں کاٹ لی جاتی ہیں، مسالے نکال لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے سے تیار ہوں تو کھانا جلد اور آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ٹیبل پر تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے، اس لیے صبح ہوتے ہی پہلے ٹیبل صاف کر کے چیزوں کو ترتیب دیں، پھر کام شروع کریں۔ اور اسی طرح اپنی تمام کاموں کے لیے ٹیبل کو بالکل سیٹ کر لیں۔ اگر آپ کسی کام کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو تمام چیزیں پہلے تیار رکھیں۔ صبح ہوتے ہی پہلے ٹیبل کو صاف کر لیں اور اس کے بعد اپنے جو کام کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سے ریلیونٹ چیزیں تیار کر لیں۔ اگلی حکمت عملی، ایک وقت میں ایک کام کیجیے، ملٹی ٹاسکنگ کے بغیر۔ جیسے اگر آپ کو آئل کے ڈبے اٹھا کے لے جانے ہیں تو کیا آپ سب ڈبے اکٹھے اٹھا کے لے جائیں گے؟ نہیں، تو آپ کو ایک ایک کر کے ڈبے لے جانے ہوں گے۔ یاد رہے آپ کا دھیان اسی ڈبے پہ ہونا چاہیے، ورنہ ڈبہ گر کے آئل بہہ سکتا ہے۔ دوسرے ڈبوں کا دھیان بالکل چھوڑ دیں، آپ کا اپنا مکمل دھیان اس کام پہ رکھیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں مزید ویڈیوز بنانے میں اور حوصلہ افزائی میں مدد ملے گی۔ اسی طرح بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اگلی حکمت عملی ہے، اپنے ہنر کو بڑھاتے جائیں۔ جیسے کہ ہر آدمی میں ایک ایسا ہنر ہوتا ہے جو اسے خاص بناتا ہے، اس خاص کو مزید بہتر بناتے رہنا ضروری ہے۔ اس ہنر کو بڑھانے میں معاون کتابیں پڑھیں، سیمینار اٹینڈ کیجیے یا اس فیلڈ کے ماہر سے مشورہ لیجیے۔ یہ کام مختلف لوگ اپنی پروفیشنل فیلڈز کے اندر مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کتابیں ایک بہترین ذریعہ ہیں اپنی اسکلز کو بڑھانے کے لیے اور اپنے پروفیشنل لائف کو بڑھانے کے لیے اور تجربات حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ کام ایکٹرز بھی کرتے ہیں، سیاستدان اور بزنس مین بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے مہارت والے ہنر کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ مسلسل اپنی اسکلز کو اور ہنر کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اگلی حکمت عملی ہے، اپنے تمام رکاوٹوں کو پہچانیں تاکہ انہیں دور کر سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ 80% رکاوٹ ہم اور ہمارا ذہن خود ہوتا ہے، یعنی یہ اندرونی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جبکہ 20% رکاوٹیں بیرونی ہوتی ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کر کے آپ اپنا مقصد پانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ آپ کا ذہن ہے، جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، حالانکہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑے گا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ یقیناً وہ پا لیتے ہیں۔ تو 80% آپ کے ذہن کی پیداوار ہے کوئی بھی کام کو کرنا یا نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آپ ایک اپنا ذہن بنا لیں کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یقیناً آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور یوں جلد آپ اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اگلی حکمت عملی، اپنے اوپر پریشر بنائے رکھنا۔ کسی مقصد کا انتظار کرنا جو ملنا ہی نہیں ہے ایسے ہے جیسے کسی بس کا انتظار کرنا جو کبھی آنے والی ہی نہیں ہے۔ خود پر مثبت پریشر برقرار رکھیں۔ آپ کی عزت نفس ہی آپ کی نیک نامی ہے۔ دیر تک کام کرنے کی عادت ڈالیں اور خوب ترقی کریں۔ خیال کریں کہ اگر کل ہی آپ کو شہر چھوڑ کے جانا پڑے تو ایسا کیا ہے جو آپ کو جانے سے پہلے بہرحال مکمل کرنا ہے۔ وہ چیزیں آپ کو مکمل کرنی ہیں ہر حال میں۔ آج کا کام کل پہ بالکل نہ چھوڑیں اور روز اپنے کام مکمل کریں۔ اگلی حکمت عملی، خود کو عمل پہ اکساتے رہیں۔ خود کے بارے میں اچھا اور مثبت سوچیں اور بولیں، اور ہر شر میں بھی خیر کا پہلو تلاش کریں۔ کسی بھی بیرونی ریمارک، جملے یا عوامل کو اپنا اندرونی سکون برباد کرنے کا موقع نہ دیں۔ آپ خود کلامی کر سکتے ہیں کہ میں بہترین محسوس کر رہا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ ہر چیز ایک سبق دیتی ہے، چاہے غلط ہوئی ہو، بجائے اس پہ غمزدہ اور پریشان ہونے کے اس چیز کو رحمت سمجھیں۔
اس سے بہتری کی اور خیر کا پہلو نکالیں۔ وقت بتا دیتا ہے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے مشکل بھیجی جاتی ہے، لہذا مشکلات پر پریشان ہونے کے بجائے ان کو ترقی کا ذریعہ سمجھیں۔ ان رکاوٹوں کو عبور کر کے ہی انسان کامیابی کے دروازوں تک پہنچتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں ہی آپ کو مشکل حالات کے لیے تیار کر کے اتنا طاقتور بناتی ہیں کہ آپ کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگلا اصول ہے ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے، اس سے بچیں، اور ناکام لوگ سارا دن انٹرنیٹ وغیرہ پہ لگے رہتے ہیں بیکار، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ مصنف کہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ ان ڈیوائسز سے دور رہیں اور مراقبہ وغیرہ کیجیے تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو اور ساتھ میں آپ کو طاقت بھی حاصل ہو۔ ان کے اور اپنے درمیان ایک دیوار قائم کر لیں، کیونکہ کامیاب لوگ کبھی بھی ان چیزوں میں زیادہ مشغول نہیں رہتے، بلکہ ان چیزوں کے لیے ایک خاص وقت متعین کرتے ہیں اور اپنا زیادہ تر وقت ان چیزوں پہ رکھتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ان کو کامیابی ملے، جیسے کہ بک ریڈنگ وغیرہ، سائیکلنگ وغیرہ، اسپورٹس وغیرہ، اور دوسرے ہنر سیکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اور یہی چیزیں ان کو کامیاب اور دولت مند بناتی ہیں۔ اگلی حکمت عملی یہ ہے کہ اہم چیزوں کو فوری طور پہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اس کتاب کی سب سے اہم ترین بات ہے۔ اگر آپ فوری کام کرنے کی عادت ڈالیں گے تو بڑے بڑے کام آپ فوری طور پہ کر سکیں گے، کیونکہ جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں وہ اہم کام سر انجام نہیں دے سکتے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں، غیر اہم کاموں میں اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم کاموں کو ادھورا چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اور غیر اہم کاموں کو کرنے کی وجہ سے ان کی توجہ انہی غیر اہم کاموں پہ رہتی ہے، اور ان کی زیادہ تر انرجی غیر اہم کاموں میں صرف ہونے کی وجہ سے اہم کاموں پہ ان کی پھر توجہ نہیں ہو پاتی، اور یہی ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو اپنی توجہ اور تمام تر فوکس اہم چیزوں پہ ڈالنے کی، اور پھر ان اہم چیزوں کو فوری طور پہ کرنے کی عادت ہی آپ کو کامیاب اور دولت مند بناتی ہے۔ اگلا اصول ہے ہر کام علیحدہ علیحدہ کریں۔ جیسے شیر کبھی بھی اپنے شکار کو ادھورا نہیں چھوڑتا جب تک کہ اپنے مقصد کو پا نہ لے، یعنی پیٹ نہ بھر لے۔ شیر کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تبھی وہ اپنے شکار کو چھوڑتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شکار کو ادھورا چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا کام مکمل کرتا ہے، مناسب ٹائم لائن کے اندر، اور پھر مکمل 100% کامیابی حاصل کر کے واپس چل دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بھی جب تک اپنا کام مکمل طور پہ ختم نہ ہو جائے، شیر ہی کی طرح اپنی تمام چیزوں کو پلاننگ کرنی ہے۔ تو خلاصے کے طور پہ ہم نے جو باتیں سیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر دن کی پہلے سے منصوبہ بندی کریں، 80-20 رول اپلائی کریں اپنی زندگی میں، ABCD اور E رول، اور اہم ترین بات کہ ارجنسی یعنی اپنی ترجیح کو سب سے پہلے اور فوری طور پہ سر انجام دیں۔